नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम ने जितने हुकूक बयान किए हैं, मसलन जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया कि मेरी इबादत करो इस तौर पे कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, जहां अल्लाह ने पड़ोसियों के हुकूक बयान किए, जहां वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बयान किया, तो वहीं अल्लाह ने जो आपके मातहत लोग हैं, आपके गुलाम हैं, नौकर हैं, खिदमत करने वाले हैं, मुलाजिम हैं, तो उनके साथ भी हुस्न सलूक को बयान किया है। ये जो अभी मैंने एक आयत पढ़ी है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे दाएं हाथ के मालिक हैं, यानी मुराद तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, खिदमत करने वाले हैं, तो उनके साथ भी कुरान ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सियासत में एक रिवायत है, एक ताबी हैं मारूर बिन सुवैद रहमहुल्लाह, उन्होंने एक दिन सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने और उनका जो एक नौकर था, उनका जो गुलाम था, तो उन दोनों ने एक ही लिबास पहना है। तो पूछा गया कि आपने ये क्यों किया है, एक जैसा, कुछ फर्क होना चाहिए। तो फरमाने लगे कि मेरी एक दिन ऐसे किसी आदमी से, नौकर से मेरी मुंहमारी हो गई, हम तुम हो गई, और मैंने उसको माँ की आड़ जला दी। हुजूर ने सुना तो फरमाया कि अबू ज़र, तुम ऐसे आदमियों की अभी भी जाहिलियत के अंदर वो एक बू तुम्हारे अंदर नजर आ रही। वो जाहिलियत के ये तरीके हैं कि तुम अपने से कमजोर लोगों के ऊपर ज्यादती करो, जुल्म करो। इसलिए उस वक्त फिर हुजूर ने फरमाया कि जो तुम पहनो तो इनको भी, जो तुम्हारे नीचे हैं, तुम्हारे दाएं हाथ के मालिक हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तो वही चीज उनको पहनाओ, जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ। तो उस दिन से फरमाते हैं कि मैंने आज दिन तक फिर कोई फर्क नहीं रखा। ये देख लें सहाबा की तालीम इस हवाले से। और इसी वजह से हुजूर फरमाते हैं कि जो तुम्हारे लिए खाना बना कर लाए, खिदमत करने वाले लोग हैं आपके, ठीक है जी, तो फरमाया कि उनको अपने साथ शरीके तोआम कर लो, अपने साथ बिठाकर उनको खाना खिलाओ। और फरमाया अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर कम से कम जो उन्होंने खाना बनाया है, तो वो खाना उनको भी ऑफर कर दो, दे दो, क्योंकि उस खाना बनाने के अंदर उनकी मेहनत शामिल है। तो देखिए, इस्लाम ने हमें गुलामों के, नौकरों के बारे में कितने हुकूक दिए। हम अमूमन देखते हैं कि देहात के जो लोग होते हैं, बच्चियां होती हैं, गरीब लोग हैं, तो वो बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची,
تو وہاں جا کر امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تو دیکھو ان سب کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، سختی سے پیش نہ آؤ۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں زیادتیوں کے سامنے آتے ہیں، یہ ہمیں حضور کی یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ایک درجہ دیا ہے کہ آپ غنی بنے ہیں، مال ہے، تو انسان کی اپنی بس نہیں ہے، اگر آپ کے ماتحت کچھ کر دیے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اہمیت، کہ اسلام نے کتنی ہمیں اہمیت دی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ آپ کا آخری وقت تھا آپ کے انتقال کا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی گود کے اندر آپ علیہ السلام کی روح پرواز ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ اس آخری وقت میں آپ بول رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی کمزوری کی وجہ سے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت کان اپنے قریب کی سننے کے لیے، تو آخری الفاظ جو تھے آپ کے وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ خیال رکھنا، ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ تو کتنا ایک اہم مسئلہ ہے کہ حضور کی آخری زندگی کے آخری الفاظ کے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اتنی اہمیت تو ہے نا کہ حضور چاہتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے دیں، اور صرف میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک باتیں نہیں بتائیں، بلکہ عملی زندگی ہمیں یہ کر کے دکھلائی کہ آپ کی عملی زندگی ایسی تھی کہ اپنے غلاموں، اپنے نوکروں کے ساتھ آپ نے کبھی زیادتی نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرماتے ہیں کہ اس کام کے بارے میں جو کر لیتا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اور جو نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے انس کیوں نہیں کیا ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کر سکتے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں، اپنے گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کیسی کیسی زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ساری زندگی اللہ کے رسول، اگر ہم دیکھا جائے تو اخلاق کے دائرے کے اندر تھی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ باہر مساجد میں، بلکہ گھر میں بھی، اگر کسی غزوات میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی، اور اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں، مسجد میں ہیں، تو وہاں پر بھی آپ اخلاق کے دائرہ کے اندر ہیں۔ اب دیکھو جہاد غزوات میں کسی وقت بھی حملہ کفار کے اوپر ہوتا ہے تو کفار کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس مقام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی۔ ایک مقام پر آپ رات کے وقت پہنچ گئے دشمن کے اس مقام پر، تو حضور نے اس وقت منع کر دیا کہ ہم اس وقت حملہ نہیں کریں گے جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی۔ اللہ، اب دیکھیے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرمایا جب تک صبح طلوع نہیں ہوگی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اسی وجہ سے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تاکہ اخلاق کے جو مراتب ہیں تو ان کو میں پورا کر دوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، کسی غزوہ سے واپسی تھی، تو ایک بدو نے
دیہاتی آدمی نے آ کر پیچھے سے چادر سے کھینچا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمیں کچھ چادریں چاہیے مال غنیمت سے. حضور اس کی طرف موڑ کر دیکھا، مسکرا دیا، تبسم فرمایا. سوچیں اس مقام پر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، لڑائی کرتے. تو یہ تعلیم ہمارے نبی کی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا معاملہ. اور ساتھ ایک دوسری بات ہے، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو نوکر ہیں، خدمتگار ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ ہماری شریعت میں ہمارے نبی کے پیغامات ہیں کہ جہاں مالکوں کے جو نیک ہیں، ہم نیک کہتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، وہیں پر نوکروں کے خدمت کرنے والوں کے بھی حقوق ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو غلام، جو نوکر اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، اپنے مالک کی بہتر طریقے سے خدمت کرتا ہے، صدقے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور ساتھ اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ڈبل اجر. اسی وجہ سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر مجھے حج، اپنی ماں، اپنی والدہ کی خدمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میری جب موت آئے تو غلامی کی حالت میں آئے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، دوہرا، ڈبل اجر. ایک وہ شخص کہ جس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اپنے مالک کی اچھی طریقے سے خدمت، صاف دل سے، یہ نہیں کہ اوپر سے پیسوں کے لیے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل رہا ہے، نہیں، کہ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں کچھ رزق دے رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ، وہ ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. دوسرا وہ شخص کہ جو کسی لونڈی کا مالک تھا اور پھر اس نے اس کی اچھی تربیت کی، تعلیم و تربیت کی، اس کی پڑھائی کا خیال رکھا، اس کی دینی تعلیم کا خیال رکھا، اور پھر اس نے اس کو یہ تعلیم دے کر اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، تو اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. اور تیسرا وہ اہل کتاب کے جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا اور پھر اس نے اس نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے اوپر بھی ایمان لایا، تو اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا ان سب لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے ایک حیثیت دی ہے، ان کے نیچے ماتحت کام کرتے ہیں لوگ، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کام کرنے والوں کو بھی اپنے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے کہ احسن طریقے سے، صدقے دل سے، اچھی نیت سے اس کام کو انجام دینا ہے. تو اس کے اندر سب کا بھلا اور فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے.